बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम 3 अहम तरीन खबरों पर बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ जैसा कि आपको मालूम है, फॉर्मर DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। उस पर हम बात करेंगे। अब उसके आफ्टर शॉक्स क्या होने वाले हैं उसके ऊपर भी बात होगी, और फिर बात होगी ईमान मज़ारी केस की। गुज़श्ता रोज़ जो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है, और एक गैर मुल्की सफ़ीर भी आए और उसके ऊपर एक पूरा नया महाज खोल दिया गया है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे आज की उस खबर की जो दी न्यूज़ में छपी है, अंसार अब्बासी साहब की है गालिबन। उस खबर के अंदर अब ये बात बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती ज़राए बता रहे हैं कि जो सोहेल आफरीदी साहब हैं, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात ना कराने की बुनियादी वजह क्या है, वो उसके ऊपर भी सर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जनरल फैज़ हमीद साहब। बहुत से लोग दुआ गो भी थे कि उनके साथ ये होना चाहिए जो अपने दौर में वो करते रहे, और फिर मौजूदा हालात भी ऐसे बन गए कि वो पकड़ में आ गए। अब उन्हें सज़ा हो गई है 14 साल कैद, और अब बताया ये जा रहा है कि मामला यहाँ पर थमा नहीं है, अभी बात आगे भी निकलेगी। जो आखिरी चंद सतरें आपने पढ़ी होंगी उस प्रेस रिलीज़ की, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो सियासी अनासर के साथ मिलकर इन्होंने मुल्क में बदअमनी फैलाई है या दीगर मामलात हैं, उसको भी अलग से देखा जा रहा है। तो आप बताइएगा, आपकी क्या असेसमेंट है? चले उसके ऊपर तो हम बात कर चुके हैं, सज़ा कितनी हुई है, क्या हुई है, किन इल्ज़ामात पर हुई है, अब आगे क्या होने वाला है? जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से ये भी दावा किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, हुकूमती हलकों की जानिब से, फैसल वावडा हों, तलाल चौधरी हों, वो ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के ख़िलाफ़ भी गवाही देंगे और फिर इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर पकड़ में आ जाएंगे। कैसा आपका इस पे तज़िया क्या है? जी शुक्रिया अनिल। पहले बात तो ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि पीछे क्या हुआ। आगे तो जी जो जी। होगा उसके ऊपर डेफिनेटली हम बात करेंगे और वो हमें नज़र भी आ जाएगा जो होगा, लेकिन पीछे क्या हुआ। माजी में जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने जो कुछ भी किया उसमें सिर्फ जनरल फैज़ का हाथ नहीं है। जनरल बाजवा उनके आर्मी चीफ थे, और मेरे ख्याल में हमें ये भी देखना है कि जनरल फैज़ को जिन इल्ज़ामात पे 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, वो इल्ज़ामात वो नहीं है कि जो इल्ज़ामात नवाज शरीफ और नून लीग बतौर अपोजिशन सियासी जमात लगाते रहे हैं, और वो इल्ज़ामात सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के उनकी रिटायरमेंट के बाद की नाम नहाद सियासी सरगर्मियाँ हैं। और जो वर्दी में जो कुछ वो करते रहे वो भी भरपूर अंदाज से सियासी सरगर्मियाँ थी, और जनरल बाजवा का भरपूर उनको आशीर्वाद हासिल था। और जो कुछ अब्यूज़ ऑफ पावर भी हुई है वो आपने देखा है, वो तो इन सर्विस हुई है, लेकिन जो असल सज़ा बननी थी या जो इल्ज़ाम लगना था वर्दी के अंदर रह के सियासत करने का, वो इल्ज़ाम जनरल फैज़ पे नहीं लगा। तो ये एक चीज़ हमें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि एक तो ये नून लीग वाले मिठाइयाँ भी बड़ी जल्दी खा लेते हैं, बांट देते हैं और बाद में फिर पछताते हैं। तो अभी भी नून लीग ये तासुर दे रही है कि जैसे जनरल फैज़ को उनकी वर्दी के अंदर सियासी सरगर्मियों की वजह से जो कुछ उन्होंने नून लीग के खिलाफ किया उसकी 14 साल कैद सज़ा मिली है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और नून लीग जो है ये गुमराह कर रही है अपने वोटरों को और कारकुनों को। मुझे तो अच्छा तब लगता कि नून लीग के किसी लीडर में इतनी अखलाकी जुर्रत होती कि वो ये आके कहता कि जनरल फैज़ को सज़ा मिलने से वोट को इज्जत मिल गई है, मगर किसी नवाज शरीफ से लेके शहबाज शरीफ से लेके ख्वाजा आसिफ जो टीवी पे आ रहा है उनमें से किसी को ये जरूरत नहीं हुई है कहने की कि जनरल फैज़ को सज़ा मिलने से वोट को इज्जत मिल गई है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जनरल फैज़ को सज़ा जो है वो वर्दी के अंदर सियासी सरगर्मियों की वजह से नहीं मिली, और उसकी जो भी वजूहत होंगी। दूसरी बात यह है कि एक ISI के सरबराह को 14 साल कैद जो हुई है वो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की सिविलियन अदालतों ने नहीं दी, बल्कि वो एक फौजी अदालत ने दी है। और ये एक तकनीकी एतबार से देखा जाए तो ये फ़ौज का एक अंदरूनी मामला है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई नेशनल इशू इन्वॉल्व नहीं है, ना ही इसमें फ़ौज का तर्जुमान ये तासुर देना चाह रहा है कि ये एक कौमी सतह पे एक बहुत बड़ी तारीख रकम हुई है। और बड़े तकनीकी एतबार से बड़े मोहतात अंदाज से जो फ़ौज के बयान आया है उसमें ये वाज़े किया गया है कि इन्होंने जो सियासी सरगर्मियाँ की हैं वो सरगर्मियाँ इस वजह से काबिल गिरफ्त हुई कि वो मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इदारे के खिलाफ जो है गठजोड़ करने का उन पे इल्ज़ाम तौर था। पर तो ये चीज़ है, ठीक है ना। अच्छा, वो गठजोड़ जो उन्होंने किया वो जिनके साथ भी किया
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ اب آخری پیراگراف میں جو خبر تھی کہ ابھی بھی وہ کھڑکی کھلی ہے، میرے خیال میں وہ جو کھڑکی کھلی ہے وہ اس لیے کھلی ہے کہ 14 سال قید کی سزا کے خلاف ابھی بھی جنرل فیض کے پاس اپیل کرنے کا حق ہے، اور آرمی چیف کے پاس اس اپیل نے جانا ہے۔ بظاہر لگتا یہ ہے کہ یہ جنرل فیض کے لیے بھی ایک موقع ہے کہ اگر تو وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں تو شاید آرمی چیف ان کی سزا کمی کر دے، 2 سال کر دے، 5 سال کر دے۔ اگر وہ وعدہ معاف نہیں بنتے تو پھر ایک قسم کا یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ 14 سال تک جیل میں رہیں گے۔ تو یہ ایک بڑی ہی مشکل سچویشن میں ہے جنرل فیض، لیکن ہیں وہ بھی فوجی، انہوں نے جو بھی اپنے دور میں کیا obviously ان کو اختیارات کا گھمنڈ تھا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لٹرلی وردی میں رہ کے جو کچھ انہوں نے کیا وہ کسی بدماشی سے کم نہیں تھا۔ اور مجھے تو تب خوشی ہوتی کہ یہ فیصلہ تحریری طور پہ جاری ہوتا، وکلا، دانشور حضرات، تجزیہ کار، میڈیا اس پہ بحث کرتا، اس فیصلے کو پڑھتا، اس کا ترجمہ کرتا، ابھی تو اس کا غالباً تجزیہ وکیل صاحب کو بھی کرتا۔ نہیں ملی کاپی۔ کسی کو نہیں ملی۔ فوجی عدالت کا فیصلہ سپیکنگ آرڈر نہیں ہوتا۔ اوکے، تو بات تو تب تھی نا کہ ایک سپیکنگ آرڈر ہوتا، اور پھر اس سپیکنگ آرڈر کے اوپر اس سوسائٹی کے اندر ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ اپیل کیسے ہوگی اس کے اوپر؟ اپیل جیسے ہوتی ہے آرمی چیف کے پاس وہ فائل چلی جاتی ہے، اور آرمی چیف جو ہے جب اپیل کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل نہیں ہوتی، ہائی کورٹ میں ریٹ میں لوگ آتے ہیں کہ جی میرے خلاف آئین کے برخلاف میرے حقوق جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے، ڈیو پروسیس نہیں ہوا۔ اور پھر جو عدالت ہوتی ہے، آئینی عدالت ہو، سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، وہ اس کے پاس یہ اختیار تو ہے کہ وہ وہاں سے طلب کر لے اس ریکارڈ کو، پیش کیا جائے یا نہ کیا فی الحال جائے۔ تو وہ ہائی کورٹ میں ہی جائیں گے نا، تو اختیار تو بہت سوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ جو مختار ہوتا ہے نا، مختاریہ، اس مختارہ جو ہے وہ گل ودانا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے جو اختیار میں مختارے بیٹھے ہیں نا ہائی کورٹوں میں، وہ گل ودانا نہیں چاہتے کبھی بھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ریٹ قابل سماعت قرار ہوگی تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ پھر کھلی عدالت میں بہت ساری بحث ہوگی، اور کھلی عدالت میں وہ چیزیں بھی آئیں گی کہ جو چیزیں شاید فوجی عدالت کے اندر مخفی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک ایئر فورس کے سینئر آفیسر کے خلاف جو ایک معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا تو اسے کیسے ٹریٹ کیا گیا، مطلب ریکارڈ تک نہیں منگوانے کی ہمت پڑی ہماری ہائی کورٹ کے ججوں کو، اور پھر وہی خارج ہو گیا معاملہ سارا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج اگر یہ جو فیصلہ آیا ہے بظاہر تو یہ بہت تاریخی فیصلہ ہے، اور آئی ایس آئی کے اختیارات اور آئی ایس آئی کے سربراہ کے اختیارات کے اوپر بحث ہونی چاہیے، مگر ایسا نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ جو کیس تھا سارا وہ یہ نہیں تھا کہ ہمارا ادارہ یا اس کا کوئی سربراہ سیاست میں ملوث ہے، تو اور یہ اس وجہ سے اس کو سزا ملی ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا ہوتا تو پھر آج جو کچھ ہو رہا ہے لوگ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ آپ مجھے پھر آنکھیں نکالتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ چیز پبلک ہونی چاہیے تھی، جو بھی آرڈر ہے، جو ریزننگ ہے، جو وجوہات ہیں، جو کیس لا ہے، جو قانون ہے، تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا شعور ہوتا، اور لوگوں سے زیادہ خود ادارے کے لوگوں کو شعور ہوتا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز تو ہے نا سر، انپریسیڈنٹڈ تو ہے، ایک فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کو سزا ہوئی ہے، اور اس میں بھلے ہی آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ آج جو ادارہ ہے اس کے اوپر، یا جو ڈی جی آئی جب وہ تھے جنرل فیض حمید صاحب، ان کے اوپر وہ الزامات نہیں ہیں کہ جو انہوں نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے، فیئر انف، بٹ پھر بھی ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو ٹرائی کیا گیا ہے اس کیس میں جو اس وقت کا ہے جب وہ ڈی جی سی تھے، غالباً اس وقت جب یہ ٹاپ سٹی والا کیس ہوا ہے، وردی میں تھے۔ تو یہ پیغام تو ہے نا سر، اختیارات کا ناجائز استعمال آج بھی ہو رہا ہوگا، کل بھی ہوگا، جہاں پر پار ہوتی ہے سر پھر وہاں پر یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں ان کی نظر میں، تو ایک ریڈ لائن تو ہے نا سر۔ دیکھیں یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ ٹاپ سٹی کا جو معاملہ تھا وہ کتنے عرصے پہلے ہوا، آپ کو یاد ہے کچھ؟ شاکب نثار صاحب کے دور میں 2013-14 کی بات ہے؟ نہیں، یہ غالباً 2015 کی 15-16 کی بات تھی، 16-17۔ تو 10 سال بعد کسی ہائی کورٹ نے نہیں، کسی سویلین ٹرائل کورٹ نے نہیں، کسی سپریم کورٹ نے نہیں، بلکہ ایک فوجی عدالت میں کیس چلا، اور وہ بھی تب چلا جب قاضی فائز عیسیٰ جیسے جنرل فیض کے ڈسے ہوئے چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ صاف کیا ایک اپنے مخالف کے اوپر، تب چلا، اور وزارت دفاع کو معاملہ بھیج دیا گیا، اور پھر وزارت دفاع کے اندر کچھ معاملات مزید اس لیے بھی
پھر اس میں شامل ہوئے کہ 14 سال بھی پورے کرنے ہوتے. ہاں جی. ٹھیک ہے نا. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, یہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے کہ سزا ہو گئی. یہاں پہ تو سپریم کورٹ میں ہمارے آرمی چیف اور ہمارے ISI کے سربراہ نے لکھ کے الفیہ بیان دیا کہ ہاں جی میں نے پیسے بانٹے, ایفیڈیوٹ دیے تھے نا. لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی ISI کے سربراہ, جنرل اسلم بیگ آرمی چیف, جی, ان دونوں نے اپنی چھاتی پہ تمغہ جمہوریت لگا کے, جو کہ بلاول بھٹو کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے ان کو دیا تھا, 1990 کے الیکشن چوری کیے. اور اس سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ 90 کے الیکشن چوری ہوئے. ہاں جی. اور انہوں نے الفیہ بیان دے کے کہا کہ ہاں ہم نے کیے, لیکن ہم نے اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان کے آرڈرز پہ کیا کیونکہ وہ سپریم کمانڈر تھے. یہ عجیب سپریم کمانڈر ہے. آج کل کے سپریم کمانڈر کو تو ایسی ہمت نہیں ہوتی, نہ اسے کوئی پوچھتا ہے. تو ان ایفیڈیوٹ کے ہوتے ہوئے بھی ان کو آج تک کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا, نہ اسلم بیگ کو نہ اسد درانی کو. اور بعد میں وہ کتابیں بھی لکھتے رہے, اور جو کتاب میں ذرا سا وہ آگے پیچھے انہوں نے لکھ دیا تو ان کی پینشن اس پر ان کی پینشن کچھ عرصے کے لیے بند ہو گئی, نظر بند ہوئے تھے, مجھے کنفرم. لیکن بہرحال یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے. یہاں پہ تو سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر اگلے ادارے والے تعاون ہی نہ کریں. اچھا, وہ قاضی صاحب کی آپ نے بات کی نا, جو کیس یہ اچانک سے ٹیک اپ ہوا تھا, تو ہم نے بھی کل پرانا ریکارڈ نکالا. یہ تقریباً سر اس کے اوپر ڈیٹ ہے 8 نومبر 2023 کی, ویڈنسڈے کو. کاز لسٹ کے اندر اچانک سے ایک کیس پاپ اپ ہوتا ہے 3 نمبر پر, HRC 8157, اور جو ٹائٹل ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اپلیکیشن ان رسپیکٹ آف پراپرٹی ڈسپیوٹ. 2 جگہ پہ یہ آیا ہوا, نہ پٹیشنر کا نام ہے نہ رسپونڈنٹ کا نام ہے, بالکل ہی خفیہ تھا. ایون دو اس وقت آپ اگر موجود تھے کمرہ عدالت میں, آپ کو یاد ہوگا ان کی بائیں جانب بیٹھے تھے جسٹس اطہر من اللہ اور ایک اور جج بھی تھے, ان دونوں کو بھی معلوم نہیں تھا یہ کون سا کیس ہے, اور قاضی صاحب نے اچانک سے اسے کیس کو اپنے سامنے فکس کروایا اور پھر اس روز آرڈر بھی کر دیا. تو یہ بڑا ہی ڈرامائی انداز میں, اور پھر اچانک سے آپ نے دیکھا کہ جنرل فیاض امیر صاحب کے خلاف ایک محاذ اس وقت کھول دیا گیا, اور پھر دیگر معاملات بھی کھل گئے. سر اگلی سٹوری, ایک سیکنڈ عدیل, دیکھیں ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنا منتقم مزاج ہے, ہمارے اندر اتنی شدت پسندی ہے کہ ہم اپنے مخالفین کو سزا دینے پہ یقین رکھتے ہیں, ثبوت, شواہد, گواہیوں اور ڈیو پروسیس آف لا پہ یقین نہیں رکھتے. اگر کسی کو سزا مل جائے نا اور وہ آپ کے مخالف ہے, تو ہم یہ سوال ہی نہیں کرتے کہ یار پروسیس کیا ہوا, ثبوت کیا تھا, الزام کیا ہے, اصل جرم کیا ہے, اور الزام کیا لگایا گیا ہے, دفعات کون سی. اس چیز میں ہمارا معاشرہ بلیو نہیں کرتا, اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم لوگ صرف سزا مخالف کو ہوتا دیکھ کے ہم شادیانے بچاتے ہیں, اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم وہی مسٹیک بار بار دہراتے ہیں اور اس سے کوئی سبق نہیں سیکھتا. جی ہاں بالکل بالکل, مٹھائیاں جلدی کھا لیتے ہیں, بات وہی ہے. اچھا, ایک اور جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آج موضوع بحث بھی بنی ہوئی ہے, گزشتہ روز بڑی اہم سماعت ہوئی ہے, فائنلی کچھ سائے آف ریلیف آپ کہہ سکتے ہیں, ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ سے ملا, جسٹس ہاشم کاکڑ, جسٹس صلاح الدین پنور اور جسٹس اشتیاق ابراہیم. اب یہ کیس یہاں پر آیا اور نیچرلی ان کو سٹے مل گیا. وہ کہ یہ اتنا لانگ ٹرم نہیں ہے جو وقتی طور پر یہ ایک ریلیف اس کو کہا جا سکتا ہے, جو اس دور میں ملنا ایک بڑی بات ہے. اس کیس میں ایک غیر ملکی سفیر آتے ہیں, نارویجین, وہ سپریم کورٹ کی ان پروسیڈنگز کو اٹینڈ کرنے کے لیے یہاں پر سپریم کورٹ میں آتے ہیں, اور وہاں پر جب ہم موجود تھے گیٹ کے سامنے تو آبویسلی ویڈیوز بھی ان کی بنتی ہیں. اب ان ویڈیوز کی بنیاد پر ایک تو بتایا جا رہا ہے کہ ڈیمارش بھی کر دیا گیا ہے فارن آفس کی جانب سے رات کو, اور پھر سوشل میڈیا پر بھی ان پر کافی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ مداخلت کر رہے ہیں. مجھے ذرا اس کے اوپر ایکسپلین کیجیے گا, یہ کیسے مداخلت کے زمرے میں آ سکتا ہے؟ اگر کیا غیر ملکی سفیر کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بن سکتا کیونکہ اوپن کورٹس ہیں؟ اور وہ بتا رہے تھے جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ پہلا آپ کا ایکسپیرینس ہے, تو انہوں نے بتایا کہ میں لاہور کی بھی ایک عدالت میں پہلے جا چکا ہوں, غالباً انہوں نے ایک کیس بھی بتایا تھا. تو آپ مجھے بتائیے گا, کیونکہ گفتگو انہوں نے نہیں کی وہاں پر, مختلف لوگ ان سے سوال تو کرتے رہے, انہوں نے خاموشی اختیار کی, تو اس کے اوپر کیا بیسیکلی ڈیکورم کیا ہے؟ کیا سفارتکار کو اس طرح جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ میرے خیال میں جو میں نے جنیوا کنونشن کے حوالے سے جو معلومات حاصل کی ہیں یا تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے, اس میں جنیوا کنونشن میں کسی بھی شکل میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ کوئی غیر ملکی سفیر جو ہے وہ اپنے میزبان ملک کی سپریم کورٹ کی جو کھلی عدالت ہے وہاں کی پروسیڈنگ میں ایز مبصر
ایز آبزرور جا نہیں سکتا. اس میں صرف ایک پروسیجرل کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ فارن آفس کو مطلع کرتے ہیں جب بھی کسی ایسے ایونٹ پہ جاتے ہیں, اور اس کی وجہ صرف اور صرف مین جو ہوتی ہے وہ سیکیورٹی ہوتی ہے. مگر چونکہ یہ ڈپلومیٹک انکلیو اور یہ سپریم کورٹ دونوں ہی ریڈ زون میں ہے, یہ ہائیلی سیف اور ہائیلی سیکیورڈ زون ہے. ایک طرف وزیر اعظم سیکریٹریٹ ہے, دوسری طرف پارلیمنٹ ہاؤس ہے, بیچ میں سپریم کورٹ ہے, تو یہ سیکیورٹی کی جو دلیل ہے وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی کوئی بنیاد نہیں ہوگی. اب میں نے یہ سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ وزارت خارجہ نے اس پہ ایک احتجاجی مراسلہ بھی اس سفیر کو تھمایا ہے, ان کو طلب کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سفیر نے مداخلت کیا کی ہے؟ کیا یہ وہ مداخلت تھی یا سازش تھی کہ جو امریکی ڈونلڈ لو نے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈونلڈ لو نے بلا کر پاکستان کے سفیر کو کہا تھا کہ عمران خان اگر حکومت میں رہے گا تو پھر پاکستان کی خیر نہیں ہے؟ کیا یہ وہ مداخلت تھی؟ اور اس کے اوپر بھی وزارت خارجہ نے احتجاجی مراسلہ کیا تھا, لیکن وہ بھی بڑی لہدے کے بعد. اور کیا یہ وہ مداخلت تھی جس میں ڈونلڈ, بالکل, اور پھر کیا یہ وہ مداخلت تھی کہ جس میں آپ جو ہیں آئی ایم ایف کا جو وفد ہے جو آپ کو پیسے دیتا ہے, جن سے آپ پیسے مانگتے ہیں, اس کو آپ اپنے ججز صاحبان سے اس کی ملاقاتیں کرواتے ہیں, اور پھر ججز صاحبان سے ملاقاتوں کے فوراً بعد ہمارے چیف جسٹس کا یہ حال ہوتا ہے, جسٹس یحییٰ افریدی کا, کہ وہ ہنگامی طور پہ جرنلسٹوں کی ایک بریفنگ رکھتے ہیں, اور اس بریفنگ میں یہ انکشاف کرتے ہیں کہ ہم عمران خان کے لکھے ہوئے خط کے اوپر بھی کارروائی کر رہے ہیں کیونکہ اس میں وزن بڑا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک تاثر دیتے ہیں. کیا یہ وہ مداخلت ہے جو آئے روز یہاں پہ اسلام آباد میں مقیم جو یورپین یونین کے سفیر ہیں, دیگر ممالک کے سفیر ہیں, وہ یہاں چیف جسٹس سے اندر چیمبر میں جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں, اور چیف جسٹس بڑے فخر کے ساتھ ان کی تصاویر جو ہے وہ جاری کرتے ہیں, پریس ریلیز جاری کرتے ہیں, ہماری یہ ملاقات ہوئی. سفیروں کا چیف جسٹس سے, ججوں سے ملنا وہ کوئی مداخلت نہیں ہے, وہ کوئی سفارتی جو سفارتی آداب ہے ان کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے. مگر ایک سفیر جو یہاں پہ خاموشی سے آتا ہے کھلی عدالت میں, جہاں پہ عام لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ وہ جا کے بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ وہ آبزرو کرتا ہے, اور وہ کسی کو انٹرویو نہیں دیتا, کوئی بیان نہیں جاری کرتا, پریس ریلیز نہیں جاری کرتا, وہ یہاں پہ کسی سے ایسی بات نہیں کرتا. تنقید کرنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں, تو یہ مجھے بتائیے. یہ تو اظہار یکجہتی, اب اس سفیر کو تو یکجہتی کا مطلب ہی نہیں پتا ہوگا نا. یہ میرے خیال میں یہ صرف ہماری اندرونی سیاست ہے, اس میں کوئی سفارتی آداب والی بات نہیں ہے. اور دفتر خارجہ, وہ دفتر خارجہ کے تھرو آ جاتے ہیں. میں یہی کہتا کہ یہ اب ہمیں نہیں پتا کہ ان کی موومنٹ کے حوالے سے کیا انہیں لکھنا چاہیے تھا یا نہیں لکھنا چاہیے تھا. میرے خیال میں ڈیمارش یا احتجاجی مراسلے سے کم لیول کے بھی سفارتکاروں کے ساتھ آپ کے رابطے ہوتے ہیں. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے عمران خان پہ الزام لگایا کہ عمران خان نے وہ سائفر لہرا کے پاکستان کے سفارتی مفادات کو نقصان پہنچایا, پاکستان کو مفادات کو ڈیمیج کیا, ڈپلومیٹکلی دشمن بنایا امریکہ کی وجہ سے ایک طاقتور ملک کو. تو ہم یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیں یہ نارویجن سفیر جو ہے کیا یہ یورپین یونین کا اہم ممبر نہیں ہے؟ کیا یہ ناروے کی جو لیڈرشپ ہے, کیا اس جی ایس پی پلس کا جو ریویو بورڈ ہے اس میں اس کی کوئی سیڈ نہیں ہے جو اگلے چند مہینوں کے اندر پاکستان کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کرنے والا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے؟ انسانی حقوق کے دن ای یو کے جو وفد یہاں پہ آیا ہوا ہے انہوں نے تصویر بھی بنوا کے لگائی تھی ایمان مزاری کے ساتھ, اور اس سے اگلے روز ہی نارویجین سفیر یہاں اور پھر کیا وہ سفارتی مداخلت نہیں ہے جو اقوام متحدہ کا جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور کہا کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ ماتحت ہو گئی ہے, وہ غلام ہو گئی ہے, اس کی آزادی سلب ہو گئی ہے 27ویں اور 26ویں ترمیم سے. اس کے اوپر کیا اقوام متحدہ کے سفارتکار کو احتجاجی مراسلہ دیا گیا؟ کیا یہ سفارتی مداخلت نہیں ہے کہ آئی ایم ایف جس سے ہم بھیک مانگتے ہیں $1 ارب کی ہر دوسرے سال, تو وہ اپنی رپورٹ میں لکھ رہا ہے اور سرکار وہ رپورٹ جاری کرنے پہ مجبور ہے کہ 5300 ارب روپے کی جو ہے وہ بے قاعدگیاں ہیں پاکستان کے اس معاشی نظام میں. حکومت کے اخراجات کے اندر کرپشن کے الزامات لگے ہیں اور حکومت اس کا واضح جواب نہیں, وہ مداخلت نہیں ہے. تو کیا جی نوکری کیا نخرہ کی, ہم تو بجائے اس کے کہ ناروے جیسے ممالک کو اپنا دوست بنائیں, اپنے ساتھ رکھیں, آنے والے وقت میں جی ایس پی پلس کا فیصلہ ہونے والا ہے, ہم ان کو احتجاجی مراسلے دے رہے ہیں. ہمارا فارن آفس ڈپلومیٹ سے بھرا پڑا ہے, ہمارے سفارتکار پوری دنیا میں موجود ہیں. کیا وہ جب جائیں گے کسی بھی اپنے جتنے بھی دنیا میں ممالک ہیں وہاں کے, اگر وہ کسی کھلی عدالت میں چلا جاتا ہے کوئی سفارتکار آبزرو کرنے کے لیے, تبصرہ کرنے کے لیے, تو اس کو کیا منع کر دیا جائے گا؟ کیا اس کو سازش سے تصور کیا جائے گا؟
جب وہ بیان ہی نہیں دے رہا, کوئی بات ہی نہیں کر رہا اور چپ چاپ آیا اور چلا گیا, تو میرے خیال میں یہ اگر زیادہ سے زیادہ کوئی چیز تھی وہ ایک پروسیجرل irregularity ہو سکتی ہے کہ وہ اس نے انفارم نہیں کیا, یا پھر پہلے سے سپریم کورٹ کو انفارم نہیں کیا, یا اس کا اپنا عملہ ساتھ ہونا چاہیے تھا, یا پھر یہاں پہ جو موجود تھے لوگ ان کو اس کو ریسیو کرنے والی بات نہیں تھی, وہ آنا چاہیے تھا اور چلا جاتا واپس, بات ختم. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا کوئی جرم نہیں ہے, اور خاص طور پہ جب اس سے بڑی بڑی چیزیں سفارتکاروں نے اس پاکستان کے ساتھ کر دی ہیں. تو باقی باتیں تو چھوڑیں, ہمارا ولاگ جو ہے قاضی فائزہ کا ذکر کرے بغیر تو پورا بھی نہیں ہوتا نا عدیل صاحب. تو میں آپ کو ایک یاد کرا دوں, کیا وہ بلے کے نشان والا جناب کیا وہ سفارتی مداخلت نہیں تھی کہ برطانیہ کے سفیر نے ایک فنکشن میں جب یہ بات کی تھی بلے کے نشان کے فیصلے کے حوالے سے, تو آپ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ سرکاری ملازم کی طرح اس نے خط لکھا تھا سفیر برطانیہ کو, اور وضاحتیں دی تھی کہ ہم نے جو بلے کے نشان والا فیصلہ دیا تھا وہ اس وجہ سے دیا تھا. تو کیا تھا, وہ ہمارا چیف جسٹس جو ہے ایک برطانیہ کے ملازم کی تقریر کے اوپر وہ خط لکھ کے وضاحتیں دے رہا ہے, وہ کیا ہے؟ تو دیکھیں سیلف رسپیکٹ تھوڑی سی پہلے بنانی پڑتی ہے اس سے پہلے کہ کوئی اور آپ کی رسپیکٹ کرے. اچھا, لاسٹلی سر وہ جو آج سٹوری آئی ہے انصار عباسی صاحب کی, سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہ ہونا عمران خان صاحب سے, اس پہ وہ بتا رہے ہیں کہ اب جو ان کے ذرائع ہیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی غالباً ان کو بتایا ہے, کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی یا بیسیکلی انٹیلیجنس رپورٹس تھیں ان کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ ملاقات نہ کروائی جائے, کیونکہ اطلاعات کے مطابق عمران خان جو جیل میں قید ہیں وہ ایک دوسرا 26 نومبر کرنا چاہ رہے تھے, اور وہ اگر ملاقات ہو جاتی سہیل آفریدی صاحب سے تو پھر معاملات اسی طرف جاتے, جس کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے. آپ کا کیا اس پر کہنا ہے؟ جی میرے خیال میں اگر اس فلسفے, اس منطق, اس دلیل کو تسلیم کر لیا جائے پھر تو عمران خان کو آج ہی کے دن خدا نہ خواستہ ذوالفقار علی بھٹو بتا دینا چاہیے, کیونکہ آنے والے وقتوں میں تو معلوم نہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو آنے والے وقتوں میں آپ ایک الزام لگا کے کسی پہ کہ یہ بندہ یہ جرم کرنے جا رہا ہے تو اس کی سزا اسے پہلے ہی دے دیں. یہ کون سی منطق ہے, یعنی کون سے ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ یہ کرنے جا رہے تھے اور اگر دو بندے مل جاتے تو سازش ہو جاتی, ہم نے ملنے نہیں دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے 2 سالوں میں چلیں, گزشتہ وہ یہ کہہ مجھے چکے ہیں یہ اور کر بتائیں, بھی چکے ہیں. یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں آفٹر تھاٹ ہے. یہ بعد میں خیال آیا کسی کو کہ ایک نئی دلیل گھڑی جائے. وہ دلیل اگر منسٹر کوئی پریس کانفرنس میں کہتا تو آپ اور میں پہلا سوال یہ کرتے کہ پہلے آپ سوئے ہوئے تھے, آپ کو یہ اچانک یہ خیال کہاں سے آ گیا کہ یہ دوسرا 26 نومبر کی سازش ہو رہی. تو وہ کیا کرتے ہیں پھر اس طرح کے جو آئیڈیاز بعد میں آتے ہیں نا, وہ اپنے جو قریبی صحافی ہوتے ہیں نا, کچھ ایسے بھوپو بھی ہوتے ہیں ہماری صحافت کے اندر جو استعمال ہوتے ہیں اس طرح کی اسٹوریوں کے. حالانکہ کوئی صحافی ہو تو ان سے پوچھے کہ یار آپ کو یہ ابھی خیال آیا کہ وہ 26 نومبر کرنے جا رہے تھے, تو 26 نومبر ہی کیوں؟ آپ کہتے ہیں وہ 9 مئی کرنے جا رہے تھے, آپ نے 26 نومبر کیوں بنا دیا؟ اور 26 نومبر میں تو 14 لوگ مرے ہیں سویلین. آپ بجائے اس کے کہ اس پہ شرمندہ ہوں, آپ اس 26 نومبر کو اور 9 مئی کو ملا کے لوگوں کو یہ تاثر دے رہے کہ 26 نومبر پہ جیسے کوئی لوگوں نے جرم کیا تھا جو کہ شہید کیے گئے, ادھر گولیاں ماری گئی جن کو. یہ تو وہ والی بات ہے نا. پھر کل آپ کہیں گے کہ جی وہ 16 دسمبر کرنے جا رہے تھے. یہ کیا بات ہوئی یار؟ جو منہ میں آئے آپ کہہ دیں کسی کے خلاف اور اس کو آپ جو ہے سزا سنا دیں. اور ماشاءاللہ سزائیں بھی ایسے ہی ہوں گی. آپ دیکھیں گے کہ اب یہ بھی ایک FIR کر سکتی ہے خان صاحب پہ کہ وہ ملاقات کرنے کا جو مطالبہ تھا وہ اس لیے تھا کہ وہ ایک 9 مئی ہونا تھا یا 26 نومبر ہونا تھا, تو اس لیے تو جج بھی ہمارے کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے جی یہ تو بڑے سازش ہونے والی تھی اگر, تو اس لیے ان کو 10 سال کی سزا دی جاتی ہے. تو پھر جنہوں نے ملاقات نہیں ہونے دی پھر ان کو تمغہ دے دیں, تو میڈل دے دیں جی انہوں نے ملک بچا لیا, ملاقات نہیں ہونے دی. تو بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات والا معاملہ کیا ہے؟ ویسے بشرا بی بی سے اگر ملاقات ہو جاتی پھر تو یہ دلیل ماننے والی تھی, مگر بہرحال انصار عباسی جیسے صحافی ہوں گے تو ان کو کون سی دلیل کا ہے. تو بشرا بی بی سے اگر مل لیتی تو وہ 26 نومبر کروا دیتی, تو ان سے بھی نہیں آپ ملاقات کروانے دے رہے. چلیں دیکھتے ہیں, لیٹس ہوپ. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ سینٹی پریویل کرے اور حالات بہتری کی طرف جائیں, جو کہ اس وقت بدقسمتی کے ساتھ نظر نہیں آ رہا. آمین. آج کے اس ولاگ سے مجھے اور متی اللہ جان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.